अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराद निज़ाम। आज जो टॉपिक हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। लोग शादी करते हैं, उसके कुछ महीने बाद ही अलहदगी देखने में नज़र आती है। दो ख़ानदान बड़े हंसी खुशी एक होते हैं, उसके बाद उनमें दूरियां दरारें पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद ये देखने में नज़र आता है कि जो लड़का लड़की जिनकी शादी हुई होती है उनमें अलहदगी हो जाती है, खुला तक बात चली जाती है तलाक पर। उसके बाद बच्चे जो होते हैं उनकी ज़िंदगियां सारी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। तलाक का लफ्ज़ आसान है बोलना, लेकिन ये जब 3 दफ़ा बोला जाता है तो अर्श तक हिल जाता है। इस हवाले से हम कुछ फैमिलीज़ हैं जो मुतासरा लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी मेरे साथ इस वक्त एक वालिद मौजूद हैं जिनकी वाइफ जो हैं उनका इंतकाल हो गया है, और जो बच्चे हैं वो नानी के पास रहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बच्चे इनको दिए जाएं। इनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल पेश आ रहे हैं जब बच्चे इनके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है जी। मोहम्मद अफजाल, कहाँ रहते हैं आप? मैं समनाबाद में रहता हूँ। समनाबाद। वाइफ को इंतकाल हुए कितनी देर? मेरी वाइफ को 5.5 साल हो चुके हैं इंतकाल हुए। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा 9 साल का है, और दूसरे वाला बेटा 8 साल का है, और तीसरे वाला बच्चा 6 साल का है। और बच्चे जो है इस वक्त नानी के पास हैं। कोर्ट में केस मेरा पेंडिंग चल रहा है, तो इसमें बच्चे मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा सेट हैं, ठीक है मेरे साथ, मगर अभी तक इसमें अभी कोई फैसला नहीं हो चुका। और तो बच्चों से मिलवाया जाता है, उनको खर्चा दिया जाता है आपकी जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, बच्चों को 1 महीने बाद खर्चा दिया जाता है, और मैं देता हूँ, खर्चा पेड करता हूँ मैं। ठीक है, और उनसे मिलते हैं आप? हाँ जी, कोर्ट में मेरी मुलाकात होती है सिर्फ 2 घंटे के लिए। ठीक है। वो ये 1 महीने में 2 घंटे मुझे मिलते हैं बच्चों से मिलने के लिए। उसी पे वो कभी किसी तो वक्त बच्चे नहीं भी आते, ऐसा भी होता है, और कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, ऐसा ही चल रहा है। खुद आते हैं, उनको कोई लेके आता है? हाँ जी, बच्चे अपनी नानी के साथ आते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि 2 घंटे की आपकी मुलाकात होती है, तो आप कोर्ट में मिलते हैं, कोई घर जाके नहीं मिलते, या वो आपके घर नहीं आते, कहीं बाहर मुलाकात नहीं हो पाती? नहीं, कोर्ट में 2 घंटे की मुलाकात है, वो भी बस। उसके अलावा कोई अपना ईद का शेड्यूल हमारा बना हुआ, मेरा केस काफ़ी देर से चल रहा है। अदालत की तरफ से बनाया जाता है? अदालत की तरफ से बना हुआ शेड्यूल। ईद पे मुलाकात बच्चों से हो जाती है, या किसी अपना समर वेकेशन में, या अपना स्प्रिंग वेकेशन में हो जाती है, या विंटर में। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि बच्चे आपके पास आ जाए? हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि बच्चे, ज़ाहिर उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और मैं हूँ वालिद हूँ बच्चों का, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे पास ही आएँ। आपका नाम क्या है? जी, बुशरा अफजाल। बुशरा अफजाल। अच्छा बुशरा अफजाल, ये बताइएगा कि बच्चे जिस तरह इनके नानी के पास रहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके पास आ जाएं, तो शायद ननियाल वाले इसलिए ना देना चाह रहे हो कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उनकी देखभाल सही तरह नहीं हो सकेगी? इस चीज़ में मैं यही कहूँगी कि स्टेप मदर को जो है एक हवा बनाया हुआ है। जिस तरह मामू मुमानी पे भी कह सकते हैं कि मे बी वो उनकी अच्छी देखभाल ना करें, उनके अपने बच्चे हैं, तो अगर मामू मामानी पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो स्टेप मदर पे क्यों नहीं कर सकते। हालांकि बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, अल्लाह का शुक्र है कि समटाइम मुझे खुद ये चीज़ फील नहीं होती कि मैं इनकी स्टेप मदर हूँ, कि वो मुझसे इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं, आते हैं घर। फादर उनके नीचे ही होते हैं, बच्चे पहले ऊपर, जब भी यानी कि ईद वगैरह पे आते हैं तो आके सबसे पहले वो 1-2 दफ़ा मैंने किया है कि मैं छुप गई हूँ, तो उन्होंने आके सबसे पहले देखा है कि हमारी मदर कहाँ पे है। उन्होंने पूछा है कि पापा मामा किधर चली गई हैं, उन्होंने फ़ौरन ढूंढा है, मुझे आके गले मिलते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि हम आ जाएं अपने फादर के पास। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं नानियाल वाले बच्चे आपके हैंड ओवर कर रहे हैं? बस इसमें तो अब उनकी, मैं यही कह रहा हूँ, हटदर्मी है उनकी। जैसे बाप फादर, मैं बच्चों का बाप। को ये तो नहीं लगता कि आपने दूसरी शादी कर ली है तो शायद इनकी देखभाल सही तरह नहीं कर सकेंगे, ध्यान नहीं देंगे? इसमें क्या कहा जा सकता, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अब तो ये उनकी मर्जी है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और यहाँ पर शख्स मौजूद हैं जिनका खुला हो चुका है, और उनका क्या मसला है, क्या वजह बनी, ये हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद कासिम नवाज। मोहम्मद कासिम भाई, ये बताएं कि कब, कितने देर हो गई है आपका खुला हुए? मेरे खुला होकर तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.25-2 साल। तो ये बेसिकली लड़की की जो वालदा थी ना, उसने कहा कि मैंने लड़की इधर नहीं बसानी। नहीं, लड़की की जो के साथ आपकी शादी, मेरी जो बीवी थी, जी, उसकी आपकी पसंद की शादी थी? मेरी पसंद की नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज, लेकिन वो यही चाहते थे कि आउटसाइड थे। तो ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली लड़की का घर जो उसकी वालदा ही बात करती है, लेकिन उसने अपनी वालदा को ज्यादा तरजीह दी है कि मेरी वालदा है, लेकिन अपने हस्बैंड को कोई तरजीह नहीं दी। महीना जाके बैठ जाना, कोई बात ना मानना,
बच्चों को ले जाना, ब्लैकमेल करना, कभी ये करो कभी वो करो। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। शादी को कितना अर्सा हुआ? शादी को 2009 में मेरी शादी हुई, 8वां साल है। यहाँ पर मजीद और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वजह क्या बनती है तलाक की, कि क्या मामलात होते हैं, किन चीज़ों पे झगड़े होते हैं लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से, जो मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक और फैमिली मौजूद है, हम उससे बात करेंगे कि क्या वजह है तलाक की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यास्मीन रूबी। यास्मीन बीबी, ये बताएं कि आपके बेटे को तलाक हुई है, जी। क्या वजह बनी? वजह तो कुछ भी नहीं थी, इन्होंने लव मैरिज की थी, जिसको मैंने अरेंज बनाया, या आपस में करते थे, प्यार मोहल्ले में रहते हैं, मोहकी मोहल्ला है हमारा, तो हंसी खुशी रह रहे थे ये। इसका कारोबार बहुत था, मतलब कि ये बड़ा मेरा बेटा है सबसे, इसके वालिद की डेथ हो गई, इसने अपनी पढ़ाई छोड़ के तो इसने कारोबार यानी शुरू कर दिया अपना। तो उसके बाद ये दिन ब दिन ऊपर ही चढ़ता गया। अचानक मुझे था हमारे घर में ना खामोशी है फौतगी की वजह से, इसके वालिद की फौतगी के बाद ना बच्चे हमारे सारे ये बड़े थे, ये सबसे बड़ा, इसके 3 छोटे थे। मैंने चाहा कि चले इसकी शादी कर दे, घर में रौनक आ जाएगी, मैंने ये इसकी शादी कर दी, हंसी खुशी रह रहे थे। इसका पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता ना कारोबार जो था वो नीचे नीचे जाता शुरू हो गया। यहाँ के घर में आती जाती है, तंगी भी आती है तो अच्छा भी आता है, तो उसके वो कहती मैंने नहीं इधर रहना ना। उसकी वालदा ने कहा कि नहीं तुम आ जाओ इधर ना। तो छोटी छोटी बातों पे इनका ये होना शुरू हो गया। मैंने काफ़ी समझाया कि इस तरह घर छोड़ के नहीं जाते, ये तो वक्त आता जाता रहता, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, आज इस तरह है तो कल ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी, वो चली गई। तो इस वजह से फिर वो बात जो थी वो बढ़ती फिर वो खुले तक आ गई। अच्छा, ये भी शिकायत की जाती है लोगों की तरफ से कि जो सास होती है, नंदे होती हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, अपनी बच्चियों की तरह, अपनी बहनों की तरह जो है बिहेव नहीं करती हैं। क्या इसमें कितनी हकीकत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कभी उनका इंटरव्यू लेना, वो खुद ही आपको कहेगी कि बताएगी कि मेरी सास का बिहेव मेरे साथ कैसा था, मेरी नंदों का कैसा था, मेरे मियाँ का कैसा था। ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे घर में, सिर्फ ये अलग रहने का सिर्फ इशू था, जो ये बात बढ़ती जो यहाँ तक आ गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदील अकरम है। अदील भाई, ये बताइएगा कि कितने साल हो गए हैं अलैदगी को? जी, मेरी अलैदगी को तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अब बेटी है आपकी एक माशाल्लाह से, तो उससे मुलाकात होती है? जी, उससे मेरी मुलाकात होती है कोर्ट में 1 महीने में 1 बार, 2-3 घंटे के लिए। लेकिन वो जो 2-3 घंटे ना, वो एक बच्चे के वेलफेयर के लिए नहीं थी। एक माह में 720 घंटे हैं तकरीबन। 720 घंटों में बच्चा एक बार बाप को मिलेगा तो वो क्या बाप को पहचानेगा। हत्ता कि मेरी बेटी मुझे एक वक्त मामू कहती रही, अंकल कहती रही। अब मेरी कंटिन्यू से मुलाकात हो रही है तो उसको आस्ता आस्ता पता चला ये मेरा बाप है। अब मुझे बाबा बाबा कहना शुरू हुई है, सिर्फ इसी वजह से कि महीने में 1 मुलाकात, वो भी वो लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते। फिर बजरिया पुलिस वारंट निकलते हैं, इस तरह 2-3 माह गुजर जाते हैं, फिर जाके 2 घंटे की मुलाकात मुझसे होती है। क्या वजह बनती है? आप बतौर एक हस्बैंड जो है क्या बताना चाहेंगे कि क्या वजह क्या बनती है, क्यों इतनी ज़्यादा दूरी दरारें पड़ जाती हैं रिश्तों में कि अलैदगी की नौबत आ जाती है? वजह तो हर घर की अपनी वजह होती है। किसी जगह पे मेंटेनेंस का मसला होता है, पैसों का, कहीं जगह वाली बात थी कि कहीं सास का झगड़ा है, नंद का झगड़ा है, ऐसा नहीं कहीं होता है, लेकिन हर घर का एक अलग इशू होता है, झगड़ के चले जाते हैं। लेकिन असल जो वजह वो आ गया अदालत में बनती है, क्योंकि आज से चंद साल पहले यही जो खुला औरत लेने जाती थी ना, उसको खुला लेने के लिए 2 से 3 साल 4 साल लग जाते थे। लेकिन उस दौरान ना थोड़ा सा उनको सब्र आ जाता था, फ्रेश हो जाते, सुलह की तरफ उनका। अब तो महल में अगर आप जाएं तो महीनों का टाइम है। अब जो नया फैमिली लॉ 1964 में जो अमेंडमेंट हुई है ना, उसमें ये को 5 से 6 माह में इनको ना औरत को खुला दे दे। 4 माह का ये टाइम। अब जो नया फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उसमें ये है कि 1.5 माह बाद औरत को खुला दे दें। तो मानना का चाहे लड़की गलती है, लड़की के उसको एक टाइम ही नहीं मिल रहा उसको सोचने के लिए कि मैं गलत कर रही हूँ या नहीं कर रही। आपने नहीं समझाया अपनी वाइफ को? मैंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया था, तो बहरहाल वो खामोश करती, जो मेरी मामा कहेगी मैं वही करूंगी। तो जब मेरी उन्होंने खुला ली, मुझे पेपर आया, मैंने उससे पूछा भी है, तो उसने मुझे यहाँ तक कहा कि मेरे इल्म में ही नहीं है ये जो खुला हो गई है। अब असल हमारा इशू था बच्चे के मुलाकात के लिए कि यहाँ पे हमारे जो गार्डियन कोर्ट में फादर को सिर्फ ATM मशीन एज ए यूज़ कर रहे हैं। मुझे पहले खर्चा लगा, मैं 4000 दिया था, अब मेरा 5 हो गया। सालाना 10% इंक्रीज लगता है यहाँ पे, अब मेरा 5500 रुपया हो गया। लेकिन मेरी मुलाकात 2 साल से एक दफ़ा ही हो रही है, वो भी वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जो कि वालिद के साथ सरासर नाइंसाफी है।
آپ کا نام کیا سر؟ میرا نام ڈاکٹر زاہد محمود ہے جی، ہومیو پریکٹس کرتا ہوں منہالے میں۔ زاہد محمود بھائی یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی علیحدگی کو؟ میری علیحدگی کو ابھی 28/5 کو میری بیوی نے کھلا لی ہے، سول جج کی عدالت ہے، یہ جو فیملی کورٹ ہے وہاں سے۔ تو میرا ایشو یہ تھا کہ میری بچی کو 2.5 سال کی عمر میں نا بلڈ کینسر ہو گیا تھا۔ میں اس کا اب تک علاج کروا کے تو تھک گیا ہوں، اتنے پیسے لگے ہیں اس پہ۔ کتنی عمر ہو گئی اب بیٹی؟ میری بیٹی کی عمر اب تقریباً 14 سال ہو گئی۔ 12 سال تک میں ہی اس کا سارا کچھ کرتا رہا ہوں، اور ماں جو ہے نا وہ اس کا رجحان یہی رہا ہے کہ وہ اپنے میکے چلی گئی آ گئی۔ اس کی ایک بہن جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے، اس نے اس کا گھر جو ہے نا وہ زیادہ برباد کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہے۔ میں اب بھی ان کو میسج دیتا ہوں وقت نیوز کی طرف سے، اور میں نے بڑے بندے بھیجے ہیں وہاں پہ کہ میری جو ہے نا وہ صلح کروا دیں، تو وہ میری بیوی سے میری بات نہیں کرواتے، صلح کرنے پہ وہ راضی نہیں ہو رہے۔ میں کہتا ہوں کہ میری جو ہے نا بیوی اور بچی کو ماں اور باپ کی بیک وقت جو ہے نا وہ سیپریشن مکمل طریقے سے ہو گیا آپ کا؟ سیپریشن یہ ہے کہ ابھی تک مکمل تو نہیں ہوا، یونین کونسل میں وہ جو 3 ماہ کا پیریڈ ہے وہ ابھی چل رہا ہے۔ کورٹ سے کلیئر ہو گیا؟ کورٹ سے کلیئر ہو گیا، کورٹ نے آرڈر کر دیے، کورٹ نے آرڈر کر دیے۔ کورٹ نے یہ بھی نہیں کیا کہ میرا 3 تولے حق مہر تھا وہ بھی مجھے واپس نہیں کروایا۔ ڈاکٹر فرد یہ بتائیں کہ کورٹس میں جو کیسز آتے ہیں تو خواتین کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جیسے کہ آپ کے بھی 2 بچے وہاں پہ کیس چل رہا ہے، تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ ہمارا نظام 1 سینچری پرانا ہے، دنیا بھر میں اس میں چینج آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آلدو لٹیگیشن میں اس وقت پڑھے لکھے ماں باپ انوالو ہیں، لیکن سسٹم کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جو بھی نان کسٹوڈیل خواتین یا مرد ہیں، ان کو کورٹ جو ہے مہینے میں 2 گھنٹے دے کر فارغ کر دیتی ہیں۔ پھر انہیں ہر ایشو کے اوپر آ کے ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ اب مجھے بچہ برتھ ڈے پہ چاہیے، اب اس کے گرینڈ پیرنٹس کی برتھ ڈے ہے، اب فلاں چھٹیاں ہیں، فلاں دے دیجئے۔ یعنی اس طرح سے کہ ایک نان کسٹوڈیل ماں کے لیے یا باپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف جہاں ایموشنل ٹراما تو ایک پرسن کے ساتھ ہو گیا اس کی زندگی میں کہ خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی، جو بھی ہے جس بھی لحاظ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ایموشنل ٹراما کے ساتھ فائنینشیل ایک تھریٹ آپ کو شروع ہو جاتا ہے کہ ہر ایشو کے اوپر آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے۔ پھر جو کورٹس فکس کرتی ہیں وہ نان کسٹوڈیل ماؤں کو یا باپ کو ایک مجرم کنسیڈر کر کے اس کو آتا ہے کورٹ کے اندر ملاقات کا حق دیتی ہیں، جہاں پہ کورٹس میں آپ خود امیجنیشن لے سکتے ہیں کہ مجرم بھی آ رہے ہیں، کوئی ایسا پلائریبل ماحول بھی نہیں ہے، باغ باغیچے بھی نہیں ہے، 16x12 کے 2 کمرے ہیں، گندے واش روم ہے جو ہیپاٹائٹس سی اور ڈفرینٹ ڈیزیز کا مرکز ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ایک کمرے میں 20 25 کیا 40 50 جو ہے وزٹر گھسا ہوا ہے، جس کے اندر 2 بچے ہیں، نہ کھیلنے کے لیے کوئی گنجائش ہے، نہ جگہ ہے، بس آپ مجرموں کی طرح اپنے بچوں سے مل رہے ہیں۔ اب میں ایز پرسن یہ سوچتی ہوں، این سی پی مدر کے طور پہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ کل میرے بچے جب 20 سال بعد اس ماحول سے باہر آئیں گے تو میری پرسنالٹی ان کے لیے کیا ڈیولپ ہوگی، یا ان کی پرسنالٹی میرے لیے کیا ڈیولپمنٹ آئے گی۔ میں وہی ڈپریشن بچوں کے درمیان ٹرانسفر کر رہی ہوں جو وہ اس ماحول کے اندر فیل کر رہے۔ اب اس پہ ہمارے ارباب اختیار کو ضرورت یہ ہے کہ بڑھتی دنیا کے ساتھ ہم ٹھیک ہے کسی کو یہ نہیں کہ کم کی جا سکتی ہے ریشو، لیکن جس طرح سے ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ عدم اعتماد معاشرے کے کسی ایک فریق کا حصہ نہیں ہے، دونوں جینڈر میں برابر کا بڑھ کہ ہم مرد کو بھی نہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ جاتی ہیں، جس طرح 2 بچے ہیں، آپ کا کیس جو چل رہا ہے اس میں بچوں کے اوپر کیا ہے، ان کے دماغی طور پر ان کے سوچ پہ فرق پڑتا ہے؟ جی، بچے بالکل جس والدہ کے پاس یا والد کے پاس نہیں ہوتے، وہ پیرنٹل ایلیشن سنڈروم ایک ڈیزیز ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے متنفر ہو جاتے ہیں۔ آپ کورٹس وزٹ کریں، بچے باقاعدہ اپنے جو نان کسٹوڈیل مدر یا فادر ہوتی ہیں ان کو سلیپ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ریٹیلیشن شو کر رہے ہوتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو یہ جو بچے جو ہم ریٹیلیٹڈ سوسائٹی پروڈیوس کر رہے ہیں، کل ہم 20 سال بعد ان کو کس جگہ سڑکوں پہ اور کس جگہ ان کو سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے، یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ صرف ہم یہ سوچتے ہیں طلاق ہو گئی یہ مرد برا ہے، خلا ہو گئی یہ عورت بری ہے، ہم نے بچوں کا تو سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورے سال میں ہماری مذہبی ڈفرینٹ قسم کی فیسٹیوٹیز آتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ہالیڈیز آتی ہیں،
نان کسٹوڈیل مدر یا فادر کو یہ الاؤنس ہی نہیں ہے کہ وہ ہالیڈیز اس طرح سے انجوائے کر سکے. ہمارا جو نظام ہے وہ ہمیں 6 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے دے کے وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ بس جی آپ کے لیے یہ کافی ہے. آپ خود امیجنیشن لیجئے کہ 720 گھنٹے میں سے ایک بچہ مہینے میں ایک دفعہ 2 گھنٹے کے لیے ملے گا تو اس کی ماں یا باپ کے ورسز کیا ایفیلیشن ڈیولپ ہوگی. وہ تو آپ نے یہ کام کر دیا جیسے یتیم خانے کھولے ہوئے. تو یہاں لیگل یتیم ہم بیٹھ کے پروڈیوس کر رہے ہیں یا لیگل مسکین پروڈیوس کر رہے ہیں. اس پہ ہمارے سسٹم کا بیہیویئر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ٹیبو ایشو ہے طلاق یا خلا, تو سسٹم کا بیہیویئر یہ ہے آپ نے طلاق لے لی یا آپ نے خلا لے لی تو آپ برے. اب ایک ایک کیس آپ اس چیز پہ ایک ایک لائن پہ 9 سال 8 سال ایک کیس چل رہا ہے کہ یہ عورت جو ہے صحیح نہیں تھی, 2 نمبر تھی, یا ایک مرد جو ہے یہ مارتا پیٹتا تھا. اب ٹائم آ گیا ہے کہ اربن ایریاز میں جو سٹیز ہیں وہاں ہم ڈفرینشیٹ کریں. وہاں دونوں ایز کپل جب رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن ہم انہیں گاؤں کی طرح ہی گھسیٹ رہے ہیں. مطلب کوئی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی بچوں کے لیے سسٹم نہیں ہے. اس سے ہم انڈین فلموں سے متاثر ہیں, انڈین ڈراموں سے متاثر ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کوٹ کر پا رہے کہ 2015 میں انڈیا نے اسی گارڈین وارڈ ایکٹ میں 1 سینچری کے اندر اتنی امینڈمنٹ کرتی ہیں, تو ہم بھی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کچھ کر لیں. جو بچہ ایموشنلی ماں سے جدا ہو گیا یا باپ سے جدا ہو گیا, جو بچہ مطلب اس کی ساری بانڈنگز بریک ہو گئی, آلریڈی وہ بچہ اتنے مطلب ولنریبل سچویشن میں تھا, کریٹیکل سچویشن میں تھا, اس کا ایک حصہ بالکل آپ نے جدا کر دیا. تو کل میرا یہی سوسائٹی سے سوال یہ ہے کہ وہ 20 سال بعد آپ مجھے کوسیں یا ایک مرد کو کوسیں کہ اس نے طلاق دی, اس نے ان کی خلا ہو گئی یا یہ ہو گیا, تو 20 سال بعد اس بچے نے سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بچیاں ابھی بھی 10-10 12-12 سال کی بچیاں, آپ کورٹ کا آتا ہے کورٹ وزٹ کریں, وہاں وہیں باپ کو سزا دے رہے ہیں, ایک ماں کو سزا دے رہے ہیں, وہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, وہیں بچیاں آ رہی ہیں, وہیں 40 50 60 70 فیملی ایک کمرے میں گھسی ہوئی ہیں. نہ کوئی اپنے بچے سے صحیح طریقے سے افیکشن شو کر سکتا ہے, نہ محبت شو کر سکتا ہے, نہ کھیل سکتا ہے. گندے واش روم ہے, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, کسی کینٹین کا کوئی انتظام نہیں ہے. اور یہ کورٹ جو ہے وہ گھروں کے نعم البدل تو نہیں ہے. ایک بچے کو آپ جا کے جنگل میں چھوڑ دیں اور 10 سال بعد اسے کہیں کہ وہ آ کے گھر میں بیٹھ کے اوپر صاف ستھرا رہے, تو وہ رہے گا تو نہیں. دیز آر دا پوائنٹس. اب ہے کہ جہاں ہم نے ایز اے سوسائٹی جہاں چلے یہ مان لیا کہ 2 لوگوں سے قصور ہو گیا یا ایک مس ہیپ ہو گیا, تو کیا ہم اس مس ہیپ کو اپنی آنے والی نسلوں پہ بھی ڈالیں گے کہ تمہاری ماں مجرم تھی تو تمہارا باپ مجرم تھا, لہٰذا تم سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. تو میری تو یہی باب اختیار سے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیے کوئی بھی سسٹم کنٹینیوس امپروومنٹ کا حصہ ہے. اور اگر ہم ریلیجیسلی بھی دیکھتے ہیں تو اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. آپ ایکول رائٹس نہیں بھی دے سکتے اپنی ناظرین, ہمارے ساتھ محمد زکریہ ذاکر ڈین سوشل سائنسز موجود ہیں. سر یہ بتا دیں کہ خلا اور طلاق کے کیسز بہت زیادہ فائل ہو رہے ہیں کورٹس میں, تو معاشرے میں اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ سامنے دیکھنے میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے معاشرے میں طلاق جو ہے ایک سیڈ ایونٹ ہے اور ایک انڈیزائربل سچویشن ہے, کیونکہ رشتہ ٹوٹتا ہے نا, ایک گھر ٹوٹتا ہے. تو اس اعتبار سے معاشرے یہ ایک فیملی کے لیے بھی اور کپل کے بھی لیے ایک پریشانی اور ایک سیڈنس کی علامت ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ نہیں ہم سوچنا چاہیے کہ ایوری تھنگ از ان اے بیڈ نیوز, کہ بہت بری خبر ہے. اب خلا کی آپ بات کرتے ہیں, خلا بیسیکلی ہے کیا؟ خلا تو یہی ہے نا کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. تو یہ اگر واقعتاً دیکھیں نا, وہی جانتی ہے نا کہ اس کے ساتھ اس کو کوئی بینیفٹ ہے, وہ فیملی فنکشنل ہے. اگر وہ فیملی کپل فنکشنل ہی نہیں ہے, تو اگر وہ خلا لیتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ان اے وے ایک بیٹر چیز ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ وائلنس کے انڈر رہے اور تشدد کے انڈر رہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار لے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کٹسٹرافی نہیں ہے, اتنی کچھ رنجش والی بات نہیں جو وہ کھلا ہو گیا معاشرہ تباہ ہونے لگا. اگر کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو اسلام اس کو حق دیتا ہے اور یہ اس کو حق ملنا چاہیے. لیکن پاکستانی جو معاشرہ ہے اس میں
اگر خلا لیا جاتا ہے, طلاق دی جاتی ہے, ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور جو بھی ہو, خاتون ہو یا مرد ہو, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے. دیکھیں جی, پاکستانی معاشرہ جو سوچتا ہے وہ ہر بات, وہ تو عورت کو کنٹرول کرنے کی ہماری مینٹیلٹی ہے. اب آپ معاشرے میں کہیں گے جی کہ کیونکہ معاشرہ سوچتا ہے کہ آنر کلنگ ہونی چاہیے, تو آنر کلنگ کی یہ تو نہیں ہم اجازت دے سکتے. تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوکس انسانی حقوق ہونا چاہیے, ہمارا فوکس عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے, نہ کہ معاشرہ سوچتا ہے. اگر ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ نہیں نباہ کرنا چاہتی, اور وہ کوئی شوق سے تو نہیں خلا لے رہی نا, کچھ ریزنز ہوں گی. اگر وہ خاوند ان ریزنز کو ایڈریس نہیں کرتا, وہ وائلنس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کی معاشرے میں نیک نامی نہیں ہے, یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, یا یہ اس کو ٹیز کرتا ہے, تو اس کا حق ہے, تو اس کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو اوور آل خواتین کو کنٹرول کرنے کی ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے, تو ہم ہر چیز کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق جب لی جاتی ہے تو بچے جن کے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا ماں کے رہتے ہیں نا باپ کے رہتے ہیں, ان کی آگے جو زندگی ہوتی ہے اس کا کوئی پراپر طریقے سے کوئی راستہ نہیں ہوتا جس کے اوپر چل سکتے ہیں. تو بچوں کے اوپر کتنا اثرات نہیں. دیکھیں, یہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ طلاق ہوگی تو بچے تباہ ہو جائیں گے. فرض کیا اگر کوئی ہیروئن ایڈکٹ ہے تو طلاق ہوگی تو بہتر ہے, بلکہ بچے چلو کسی وجہ سے اس ہیروئن ایڈکٹ جو ہے شخص کے کلچز سے تو نکلیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ طلاق کوئی اچھی چیز ہے, لیکن کوئی بھی خاتون اگر خلا لیتی ہے تو اس کی گڈ ریزنز ہوتی ہیں. فیملی کپل آلریڈی میرج ڈس فنکشنل ہوتی ہے تو ڈیورس ہوتی ہے نا. اگر دیکھیں نا, محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا نا. نہیں, ایسے بھی کیسز ہیں بہت زیادہ جن میں لو میرج ہوئی ہے اور طلاق ہوئی ہے. ہاں, تو لو نہیں رہتی تو طلاق ہوتی ہے نا. محبت میں تو طلاق نہیں ہوتی نا, لو میرج ہوتی ہے, لو ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر میرج ہی رہ جاتی ہے. پھر جب میرج بھی نہیں چلتی تو پھر یہی تو حال ہوا نا ہمارا, کہ ہم نے غیرت, ایک فیک غیرت بنائی ہوئی ہے, اور اس فیک غیرت کی بنیاد پہ پھر ہم مرڈر کرتے ہیں, پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش. اور اگر ایک انسان ہے نا, نئی بعض اوقات بنتی, بعض اوقات حالات اس طرح پیدا ہوتے, تو اگر خلا کی ایک نوبت آتی ہے تو اس میں پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک خاتون سمجھتی ہے کہ میری زندگی جو ہے اس شادی کے بغیر بہتر ہے, یہ میرے لیے فنکشنل نہیں ہے, یہ میرے لیے ٹارچر ہے, تو اس کو یہ حق ملنا چاہیے. یہ حق قانون بھی دیتا ہے, یہ حق اسلام بھی دیتا ہے, اور یہ حق ہماری روایت بھی دیتی ہے. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں. ناظرین, میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے نائب صدر عبدالرحمان موجود ہیں, اور یہ ہمارے بڑے سینئر رپورٹر بھی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ان کو کئی سال ہو گئے ہیں کورٹ کی بیٹ کرتے ہوئے. ادھر کس قسم کے کیسز آتے ہیں, ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے, ان کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے. السلام علیکم رحمان. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ آپ کو کئی سال ہو گئے ہیں کورٹ کی بیٹ کرتے ہوئے, تو ادھر جو خلا کے طلاق کے کیسز آتے ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے, کس وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, اور بڑے ہنسی خوشی جو ہے دو گھر بستے ہیں, اس کے بعد جو ہے لڑائی جھگڑے بات کورٹ تک پہنچ جاتی ہے. جی دیکھیں, جو فیملی ہے وہ معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے, اور اس اکائی, یہ جو اکائی جب ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے. جب یہ جو دیکھا یہ گیا ہے, یہاں پہ جو کیسز آتے ہیں فیملی سے متعلقہ, جو مقدمات آتے ہیں, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو ہے انا کے مسئلے ہیں, تعلیم کی کمی ہے, اور جو بہویں ہیں وہ جب اپنے گھر جاتی ہیں, اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں, تو ان کی وہ تربیت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل جو ہے بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو جہیز اور دیگر رسومات ہیں, یہ جو خاندان ٹوٹتے ہیں یہ ان کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں ان رسم و رواج کے, اور جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اس سارے معاملے میں وہ بچے ہوتے ہیں. اور جب یہ طلاق معاملہ جو ہے طلاق تک پہنچتا ہے تو نہ تو خاوند کی طرف سے جو ہے اپنی انا یا ضد کو چھوڑا جاتا ہے بچوں کے لیے,
اور نہ ہی جو اس کی بیوی ہوتی ہے. جو بھی وجوہات ہیں اس میں جو سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ سماجی اور رویوں کا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی دیکھیے کئی سال پہلے کی بات کریں آپ تو اتنے زیادہ کیسز فائل نہیں ہوتے تھے جتنے اب کچھ عرصے سے ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان سے اس حوالے سے اگر آپ کی بات ہوتی ہو مین ریزن اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں بتا رہا تھا کہ تربیت کا فقدان ہے، تعلیم کی کمی ہے، جہالت ہے، غربت ہے اور رسوم و رواج کا جو بڑھوتی ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی گئی. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہبی طور پہ بھی جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو بھی غلط طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ طلاق کی جو شرح ہے وہ بھی بڑی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی اسٹیٹسٹک بھی موجود نہیں. جو مقدمات یہاں پہ دائر ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری بھی نہیں کی گئی اور یہ بھی کوئی چونکہ ملک میں مردم شماری نام کی کوئی چیز نہیں تو یہی حال جو ہے وہ ہر ادارے کے اندر بھی ہے کہ کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہی نہیں کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ دائر ہو رہے ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے. اب جو آپ نے یہ بات کی کہ جو طلاق کے مقدمات ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو کیبل ٹی وی کے اندر جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر ساس بہو کا جو کردار دکھایا جاتا ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو طلاق کے حوالے سے تو قوانین موجود ہیں، مگر جب یہ خاندان ٹوٹتا ہے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا جو بیوی جو ہے اس چیز سے متاثر ہو رہی ہے یا جو خاوند ہے اس کو جو پرابلمز آ رہی ہیں اس حوالے سے کوئی قوانین نہیں بنائے گئے، جس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے مسائل آتے ہیں. اور جب یہاں پہ کیسز آتے ہیں تو اس کے بعد جب بچوں کی حوالگی کا خاص طور پہ ہائی کورٹ لیول پہ یا سول کورٹ یا فیملی کورٹ کے اندر یہ جب معاملات آتے ہیں تو بچوں کی حوالگی کے حوالے سے بھی پیرنٹس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بچوں کی نفسیات پہ بہت برا اثر اس چیز کا پڑتا ہے اور ان کی جو پوری کی پوری زندگی ہے وہ بھی اسٹیک پہ ہوتی ہے اور ان کی نفسیات بالکل منفی ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ جو مشکلات ہوتی ہیں، جو پرابلمز ہوتی ہیں، اس کو اوور کم کرنے کے لیے کوئی قانون سازی بھی نہیں کی جاتی. اور جو کورٹ آرڈرز ہیں جو ماں باپ کے درمیان یعنی بچوں کی ملاقات کرانے کے حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کورٹ سسٹم ہے، عدالتی جو نظام ہے، یہاں پہ بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں. بچوں کی تعلیم کا حرج بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عدالتوں کے اندر بچوں کے بیٹھنے کے لیے بھی ان کے ماں باپ کے درمیان جو ملاقات کرانے کا جو انتظامات ہیں وہ بھی خاطر خوانی. آپ کے جو کیسز ہیں ان کی شرح بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کی بجائے، کیا وجہ؟ آپ کے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں سے اس میں بھائی جو میری ابھی تک ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بچوں کو ہم یہ رہنمائی نہیں دیتے کہ جی شادی از ناٹ اے فن گاما، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس میں میاں کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ناپسند ہوتی ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ جو پسند ہیں وہ بڑھانی پڑتی ہیں. میرا یہ ذاتی نقطہ نظر ہے کہ ہماری جو طلاق کی شرح سوسائٹی میں بڑھی ہے اس میں 2 یا 3 عوامل بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ ہم نے بچوں کی تربیت میں جو ٹالرنس کا ایک عنصر تھا، بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے دوسرے فریق کی یا دوسرے اسپاؤس کی اپنی بات اگر وہ بری لگے تو اسے آپ نے برداشت کرنا ہے. ایک یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا ایلیمنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے انفارچونیٹلی ہماری جو آج کی عصر حاضر میں ہم نے جو عورت کو ایک ایگزامپل بنا دیا کہ یہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے، کچھ کیسز میں یقیناً مظلوم ہیں خواتین، لیکن کچھ کیسز میں ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ ہر 2 صورتوں میں عورت مظلوم ہے، یہ غلط ہے، جس کی وجہ سے آپ انڈیو فیورز دیتے ہیں. جیسے اب آپ کے سامنے خلا کا ایشو ہے، ابھی ہم نے جو اسٹیٹسٹکس اکٹھے کیے ہیں اس کے مطابق لاہور میں صرف 6 ماہ کے دوران 16,000 کیسز خلا کے فائل ہوئے ہیں. ان 16,000 کیسز میں صرف میئر اسٹیٹمنٹ آف دا وومن اور میئر اسٹیٹمنٹ آف دا وائف کی بنیاد پہ آپ خلا دے دیتے ہیں، ڈیزالو کر دیتے ہیں شادی کو، جو کہ ایک اس میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ 6 ماہ میں 16,000 کیسز لاہور شہر میں بہت زیادہ ہیں. اور
کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اگر کوئی پیپر جمع کرائے جاتے ہیں لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی جانب سے, تو جو کورٹ ہے وہ کتنے دنوں کے بعد فیصلہ دیتی ہے؟ میکسیمم 3 to 5 months کا ڈیوریشن ہے, اس کے اندر آپ کی خلا ہو جاتی ہے. کورٹ آپ کی مثلا بیوی ہے, اس نے ایک کیس فائل کیا, اور اگر آپ کیسز دیکھیں تو اس میں 99% کیسز میں جعلی الزامات لگائے جاتے ہیں شوہروں پہ, ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. اگر آپ ایک فارمیٹ دیکھیے گا جو خلا کے کیسز آتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو شوہر زانی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے یا شوہر کے اوپر مار پیٹ کا الزام لگا دیا جاتا ہے. ایسے اوفینسز یا ایسے عوامل مینشن کیے جاتے ہیں جن سے ان کا یہ سٹینس کنفرم ہو سکے کہ یہ بڑا ظالم شوہر تھا اور میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکی. کیا یہ جو الزام لگانا ہے یہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری عدالتوں کا فرض نہیں بنتا کہ شوہر کی داد رسی بھی کی جائے؟ ضرور دیں خلا, میں یہ نہیں کہتا کہ خلا نہ دیں, آپ کسی عورت کو زبردستی نہیں رکھ سکتے, ممکن نہیں ہے, مناسب بھی نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ پیک پہ لیکن آپ چلی جائے پھر ہے کچھ دیکھیے, مردوں کو کچھ تو رائٹ دیں. ایک بندہ گھر آئے اور ون فائن آفٹرنون انہیں پتا چلتا ہے جس کی بیوی نے خلا لے لیا, کورٹ کی ڈگری کورٹ کے سامنے ایکس پارٹی ڈگری ہو جاتی ہے. آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں جس میں زیادہ تر غلطی جو ہوتی ہے اس میں جو مرد حضرات کی ہوتی ہے؟ سر میرے پاس تو دیکھیے میں چائلڈ کسٹڈی کا کام کرتا ہوں اور اس میں نے لاہور میں بہت سارے کیسز کیے ہیں, لیکن میجورٹی اگر آپ خلا کے کیسز کی دیکھیے تو میں سمجھتا ہوں 40 to 45% کیسز ایسے ہیں جو فیک ہیں, جو ذرا سا جھگڑا ہوا, آپ نے ساس کی خدمت میں کوئی نافرمانی کر دی, آپ نے اپنی زوجہ کی کچھ حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی کر دی, یا انہیں علیحدہ گھر نہیں لے کے دیا, یا انہیں علیحدہ گاڑی نہیں لے کے دی, یا ان کے شاپنگ کے ایکسپینسز آپ نہیں پے کر سکے, ون ریزن اور دی ادر, یا آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل نہیں کر سکے, اس بنیاد پہ آپ علیحدہ ہو جائیں اور آپ کو سنے بھی نہ. اور ہمارا معاشرہ بھی انفارچونیٹلی ون سائیڈڈ چلتا ہے, ٹوٹل کنڈیمنیشن مرد کے حصے میں آ جاتی ہے. میں اگر آپ میرے سے بات کرتے ہیں بینگ اے لائر, مجھے ہٹا دیجئے, ایز اے نارمل پرسن بات کریں, میرے سامنے کیس آتا ہے, یار مجھے آ کے ایک عورت کہانی سناتی ہے جی کہ میرے میاں نے بڑی ظلم کیا, بڑی زیادتی کی, میں اس سے ویریفائی نہیں کرتا, میں ون سائیڈڈ چل پڑتا ہوں کہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا جیسے بیوی بتا رہی ہے. ایز اے معاشرہ ہمارے بھی تو ایک کچھ رول تھا جو ہم نے ادا کرنا تھا. ہم نے تو گھر کو بچانا تھا, ہم تو گھر کو توڑنے پہ لگ گئے ہیں. 3 مہینے کے اندر آپ خلا لے لیتے ہیں, ڈیزالو ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے پاس جب آتے ہیں کیسز تو آپ لوگوں کی جانب سے کوئی ان لوگوں کو بتایا نہیں جاتا یا ان سے پوچھا نہیں جاتا بار بار کہ آپ لوگ ابھی بھی دیکھ لیں اس کیس کو دائر کرنے سے پہلے, یا پھر یہ بڑے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کروا دیں؟ یہ ایک فالٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بینگ لائرز, یہ ہمارا فرض ہے معاشرے کا ایک نمائندہ ہونے کی بنیاد پہ کہ ہم گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں, لیکن ہماری طرف سے یہ لیچز ہیں کہ ہم اس طرح مشورہ نہیں دیتے, ہم وہ راستہ انہیں نہیں بتاتے کہ یار کل کو آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. ہم 90% کیسز, اگر میں ایز اے لائر بات کروں, میرے پاس مدر کی طرف سے کیس آتا ہے تو میں پہلی بات ہی اسے یہ کہتا ہوں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں شوہر کی ناک کی لکیریں نکلوا دوں گا, دس از ٹیمپلیٹ. کیونکہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں, اس کے بعد ساری زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے. ساری زندگی کا سر سب سے زیادہ تو سفر بچہ کرے گا جو آپ کی میریٹل ناٹ سے پیدا ہوا ہے. اس بچے کا تو آپ نے سوچا ہی نہیں. آپ 80% وائفز شوہروں کو ذلیل کر رہی ہیں, 90% شوہر وائفز کو ذلیل کر رہے ہیں. وہ جو بچہ ہے جو انوالو ہے ساری لیٹیگیشن میں, اس کا کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. طلاق تو میاں بیوی کے درمیان میں ہو رہی ہے سر, طلاق بچے ماں باپ کے درمیان کیسے ہو سکتی ہے؟ بچے کو تو دونوں ماں باپ چاہیے, اس کے لیے تو ماں بھی اتنی اہم ہے, باپ بھی اتنا اہم ہے. ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں طلاق ہوتی ہے, ون ریزن اور دی ادر کورٹس طلاق ڈکلیئر کر دیتی ہیں, ڈیورس ہو یا خلا ہو. اس کے بعد آپ کی کسٹڈی کی لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. اگر ماں نے خلا لیا تب بھی, اور اگر باپ نے ڈیورس دیا تب بھی آپ عدالت میں آ جاتے ہیں جی مجھے بچے کی کسٹڈی دیں. کورٹس آپ کو انٹرم سٹیج پہ 2 گھنٹے کی وزیٹیشن دے دیتی ہے باپ کو, نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو, جی آپ عدالت کی وزیٹیشن ایریا میں جا کے بچے سے ملاقات کر لیں 1 مہینے میں. کہاں کہتا ہے قانون کہ جی وہ ملاقات آپ کے باپ اور بچے کے درمیان صرف احاطہ عدالت میں ہوگی؟ کہیں لا گارڈین ایوارڈ سائلنٹ ہے اس کے اوپر اعتراض بھی ہے جو متاثر فیملیز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ٹائم جو ہے بہت کم دیا جاتا ہے, صرف 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں. ان 2 گھنٹوں کو آپ انالیسس کیجئے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اکثر کوٹ کرتے ہیں جی کہ ماں کے 3 حصے ہیں اور باپ کا 1 حصہ ہے. ایکنالجڈ, نو ڈینائل, کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. لیکن آپ اس کو اب گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھیے. اگر ایک عدالت ہماری گارڈین کورٹ 2 گھنٹے کی ملاقات باپ کو دے رہی ہے اور ایک مہینے میں 720 گھنٹے ہیں, 720 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے باپ کے ہیں اور 718 گھنٹے ماں کے ہیں. یہ تیسرا حصہ ہے یا 30واں حصہ ہے؟
718 گھنٹے آپ کے 720 گھنٹے ایک مہینے کے ہیں اور 8,648 گھنٹے سال کے ہیں. آپ ایک سال میں 8,624 گھنٹے ماں کو دے رہے ہیں اور صرف 24 گھنٹے باپ کو دے رہے ہیں, اور پھر آپ سمجھتے ہیں ایز اے معاشرہ کہ ہم بچے کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. کون سی فلاح مضمر ہے اس میں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک وہ بچہ فرسٹ مسئلہ میں آپ کو اسسٹ کروں گا اس سلسلے میں کہ لاہور میں 2012-13 میں 8,000 گارڈین کیسز پینڈنگ تھے. 8,000 گارڈین کیسز میں اگر آپ ایک ایوریج کے طور پہ رکھیں 2 بچے پر کیس کے بھی رکھیں, 16,000 بچے سالانہ ایبیوز ہو رہے ہیں, وکٹمائز ہو رہے ہیں. ہماری کورٹس نے ان بچوں کے اور ان کے والدین, متعلقہ والدین کے درمیان ایز اے برج کام کرنا تھا. ہماری کورٹس صرف ماؤں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, حالانکہ ہماری کورٹس نے بچوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اچھا, پہلے اتنی زیادہ شرح نہیں ہوتی تھی, کچھ سالوں میں بہت زیادہ شرح بڑھ گئی ہے طلاق کی, تو اس کی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں جب کیسز, تو وجہ مین کیا ہوتی ہے؟ کوئی جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر کوئی گھر میں لڑکا لڑکی جو جن کی شادی ہوئی تھی ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور کوئی وجہ ہوتی ہے؟ بیسک مسئلہ جو ہے بھائی, جو میں نے دیکھا ہے اپنے 14 سال کی وکالت میں, وہ یہ فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں. جب آپ شادی کے وقت فالس ایکسپیکٹیشنز پیدا کر لیتے ہیں کہ جی شوہر مجھے یہ تعیشات دے گا اور بیوی میرے یہ فرائض پورے کرے گی, اور جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے مثلا معاشرے میں ایک کانسیپٹ پیدا ہوا ہے کہ جی ہماری بیوی کھانا بھی پکائے گی, ہماری بیوی کپڑے بھی دھوئے گی, ہماری بیوی مار بھی کھائے گی, ویئرز ایسا قرآن و حدیث میں کہیں مینشن نہیں ہے. قرآن اور حدیث ایبسولوٹلی کلیئر ہے, یہ بیوی کے فرائض میں شامل نہیں ہے. بیوی آپ کی بیوی ہے, بیوی آپ کے بھائیوں کی, آپ کی بہنوں کی, آپ کے خاندان کو وہ سرو کرنے کے لیے نہیں آئی. ہمارے ہاں معاشرہ میں یہ ہے کہ ہم مردوں نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ اگر ہماری بیوی ہماری ماں کی بھی خدمت کرے گی, ہمارا باپ اگر بیمار اس کی بھی خدمت کرے گی, بھائیوں کو بھی کھانے کھلائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. سملرلی ہم یہ مردوں کی ایکسپیکٹیشن ہے, سملرلی ہماری جو خواتین ایز بیویاں آتی ہیں انہوں نے فالس ہوپس کریٹ کی ہیں, ہمیں علیحدہ گھر لے کے دے گا, ہمیں سیر سپاٹا کرائے گا, یا جو اس کی ریسورسز ہیں ان سے ہٹ کے وہ نہیں ممکن ہوتا, جس کی وجہ سے کلیش پیدا ہو جاتا ہے. جب کلیش پیدا ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات کو رائی وہ کیا کہتے ہیں, جیسے رائی سے پہاڑ بنایا جاتا ہے, وہ ہماری سچویشن بن جاتی ہے. اس سٹیج پہ باقی خاندان والوں کا یہ فرض ہوتا ہے, ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا میاں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے, کہ وہ صلح کریں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ 2 گواہ تم لے کر آؤ, 2 ثالث تم بٹھاؤ اور 2 ثالث لڑکے والے کی طرف سے. ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا, یہ بٹھانے کی چیزیں کرنے کے باوجود بھی جو ہے نوبت کورٹ تک پہنچ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اگر ایسی بات نہ ہوتی, بے شک اسلام میں طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا, لیکن جائز رکھا گیا. اللہ پاک انسان کی فطرت کو سمجھتے تھے. کسی جگہ پہ دو انسان نہیں رہ سکتے, تو بجائے بدکاری اور غلط کام میں پڑنے کے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک راستہ دے دیا, احسن طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ. ہم علیحدگی کو تو پکڑ کے بیٹھے ہیں, ہم اس احسن طریقے کو بھول گئے. وہ احسن طریقہ اگر آج ہم امپلیمنٹ کر دیں تو ہماری شرابی کم ہو جائے گی, اور ہماری یہ جو ہم معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا, اس میں بھی کافی کمی آ جائے گی, میں سمجھتا ہوں. تو ہم لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی اویئرنیس لوگوں کو فراہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہمیں سب سے پہلی جو اویئرنیس ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے لوگوں میں, وہ یہ ہونی چاہیے کہ طلاق میاں بیوی کے درمیان میں ہو رہی ہے, طلاق ماں باپ کے درمیان میں نہیں ہو رہی ہے. سب سے پہلے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بچہ دونوں میاں بیوی دونوں کنفرنٹنگ پیرنٹس کے درمیان ایک اللہ کی طرف سے ایک برج بنایا گیا. اگر ہم بچے کے ذریعے ان میاں بیوی کو موقع دیں کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کی عزت کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں, تو دیر آر ویری مچ برائٹ چانسز کہ آپ ایک ریزنیبل سولوشن کی طرف آ سکتے ہیں. اگر آپ شیئر پیرنٹنگ ایک کانسیپٹ ہے جو یورپ میں پایا جاتا ہے, اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں, جس میں بے شک آپ کسٹڈی مت دیں بچے کی, لیکن بچے کی ایکسیس تو دیں. باپ ہے یا ماں, باپ اب ہمارے یہاں ہو یہ رہے کہ باپ کو ہم نے ایک ATM مشین بنایا ہے اور 2 گھنٹے کی ملاقات دے کے ہم بہت کمفرٹیبل ہیں کہ 2 گھنٹے مل تو گئی آپ نے, اور کیا لینے. جبکہ باپ کو اگر آپ اس بیچارے نے عید پہ اگر ملاقات کا خواہش مند ہے, یا اسے چھٹیاں اگر آپ دے دیں, کہ ریزنیبل شیڈول اسے دے دیں جس میں 50% کی بیس پہ ایکول پیرنٹنگ رائٹس دے دیے جائیں, تو لیٹیگیشن بھی کم ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ بہت سے جو فیملیز ہیں, خاندان ہیں, ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں ان کی جو خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں جہیز کے معاملے میں, جو بعد میں اگر سب چیزیں لڑکی والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو ہر چیز دیں, اور سب کا یہ ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے سب کا گھر والوں کی. اب جب بعد میں لڑکی چلی جاتی ہے, اس کے بعد جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے مزید خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے, جو وجہ لڑائی کی, جھگڑوں کی, طلاق. بہت کم کیسز میں ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا, لیکن ایسے بہت کم کیسز ہیں.
جن میں اختلاق یا ناراضگی کی وجہ یہ بنتی ہے. اصل جو وجوہات ہم نے جو دیکھی ہیں اس میں یہ ہے جب آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ تھرڈ پارٹی کو انٹرفیئرنس کرنے کا موقع دیتا ہے تب معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا لڑکی اپنے گھر والوں سے ایک چیز شیئر کر رہی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو کنڈیم کر رہی ہے ان ڈیولی, یا لڑکا اپنی بیوی کی عزت نہیں کر رہا اور اپنے فیملی کے اندر اسے کنڈیم کر رہا ہے, تو وہاں سے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یقیناً جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت اس کا رول ہے, لیکن خلا یا طلاق کے کیسز میں جہیز کا رول جو ہے بہت کم ہوتا ہے کمپیریٹیولی. ناظرین, ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فہد احمد صدیقی موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جہیز کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہیں, لیکن زیادہ تر ہم خود سے سچویشن ایسی کریٹ کر لیتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں اور نوبت جو ہے وہ کورٹ تک پہنچ جاتی ہے. ہمیں خود سے اپنے میں برداشت پیدا کرنی پڑے گی اور تاکہ یہ معاشرہ جو ہے صحیح راستے پہ چل سکے. اور یہ جو ایک طلاق کے جو کیسز جو لاہور کے صرف جو کوڈ کیے گئے ہیں فہد احمد صدیقی کی جانب سے کہ 16,000 کیسز کوڈ ہوئے ہیں, یہ بہت زیادہ ہے صرف 6 ماہ کے اندر. اس کے اوپر ایک ہی صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے میں برداشت پیدا کریں. ایک اعداد و شمار کے مطابق پنجاب بھر میں خلا اور طلاق کے کیسز کی تعداد جو ہے وہ 20 سے 30,000 ہے, جبکہ صرف اور صرف اگر لاہور کی بات کریں تو 16,000 کیسز فائل ہوئے ہیں گزشتہ 6 ماہ میں, اور روزمرہ کی روٹین میں 100 کے قریب کیسز فائل ہوتے ہیں. یہ اعداد و شمار ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خلا اور طلاق کے کیسز کی تعداد کتنی کو بڑھ گئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے نصاب تعلیم سے لے کے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے معاشرے میں رہنے والے افراد کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں 2 گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے. پروگرام وقت اسپیشل کی ٹیم اور اپنے میزبان فراز نظام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.